अस्सलाम वालेकुम। चलिए जी, अब हम आ जाते हैं चैप्टर 11 यानी कि बाब 11 पाकिस्तान की मालियात या पाकिस्तान की दौलत के बारे में हम बात कर रहे थे और टैक्सेस के बारे में हम काफ़ी डिटेल में बात कर चुके हैं। अब हम बात करने वाले हैं वफाकी और सूबाई आमदनी और अखराजात, यानी कि वफाक के पास और सूबों के पास पैसा कहाँ से आता है, कैसे आता है और वो कहाँ पर कैसे खर्च किया जाता है। पोर्शन 2 में हम पढ़ने वाले हैं मैक्रो लेजर का जायज़ा, यानी कि ये मैक्रो की बात हो रही है मजमूई तौर पर हमारी पूरी वफाक के पास पैसे कहाँ से आएंगे। वफाक के पास जो पैसे आते हैं, इनके पास जो ज़राए होते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ कस्टम एक्साइज ड्यूटीज़ होती हैं, इनकम सेल्स टैक्स होते हैं, डाक और टेलीफोन होते हैं। इस तरीके से इनके पास हमारे जो डिफरेंट तरीके सोर्सेज होती हैं वो आ जाती हैं। अब ये इसमें तोहफे में टैक्स मिलते हैं, दौलत के टैक्स होते हैं, विरासत के टैक्स होते हैं, सूद की वसूलियाँ होती हैं, इमलाक और कारोबार होते हैं, दीगर ज़राए होते हैं, NFC अवार्ड्स वगैरह होते हैं। इन सब में हम जो है वो लेते हैं। अच्छा, अब आगे चलेंगे। वफाकी हुकूमत के अखराजात क्या क्या हो सकते हैं। वफाकी हुकूमत के अखराजात क्या क्या हो सकते हैं। दिफा के लिए इन्हें पैसे देने पड़ते हैं। इसके अलावा सूद की अदायगियाँ होती हैं, नज़्म व नस्क होता है, आने होते हैं और तरक्याती काम होते हैं। अच्छा, अब ज़रा एक दफ़ा हम दोबारा से आते हैं। कस्टम और एक्साइज ड्यूटी क्या है। जब भी वफाक की बात हो रही है, एक शहर से दूसरे शहर, एक मुल्क से दूसरे मुल्क में चीज़ें बेची या ख़रीदी जा रही होती हैं, तो जो हमारे हदूद होती हैं एक शहर से दूसरे शहर में, जब एक हद से दूसरी हद में चीज़ जा रही होती है तो हम उस वक्त कस्टम या एक्साइज ड्यूटीज़ लगा रहे होते हैं। एक मुल्क से दूसरी इंपोर्ट ड्यूटीज़ होती हैं, एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ होती हैं, इस तरह की ड्यूटीज़ हम लगा रहे होते हैं। ये जो छोटे छोटे से टैक्सेस होते हैं, ये सारे के सारे हमारी कस्टम या एक्साइज ड्यूटीज़ कहलाते हैं। इसी तरीके से इनकम एंड सेल्स टैक्स होता है जो वफाक को मिलता है। और इसके अलावा ये जो हम कम्युनिकेशंस की जो जितनी भी चीज़ें लाइक डाक हो गई, टेलीफोन हो गई या और अदर खदमात हो गई, उनसे जो भी हमें पैसा मिलता है वो सारा का सारा वफाक की आमदनी में आ जाता है। अच्छा, अब वफाक की आमदनी की बात हो रही है तो इसी तरीके से हम ये देखेंगे कि मालियात की जो NFC अवार्ड और ये सब चीज़ें मिलती हैं, फिर हम हर सूबे को देते। वफाक जो है वो हर सूबे को कुछ ना कुछ पोर्शन दे रहा होता है। जैसे कि हमारी किताब में बताया गया हुआ है कि पंजाब को हम तकरीबन 52% देते हैं, सिंध को हम 24.5% देते हैं, खैबर पख्तूनख्वा को हम 14.6% देते हैं, जबकि बलूचिस्तान को तकरीबन 9% देते हैं और कुल फ़ीसद जो हमारे अखराजात हो जाते हैं वो 100% हो जाते हैं। और इस तरीके से वफाक को डिफरेंट लोगों को देनी पड़ती है। अच्छा, अब ये जो वफाक पैसे दे रहा होता है डिफरेंट सूबों को, ये सूबे कहाँ कहाँ लगा रहे होते हैं दिफा के लिए। सबसे पहले दिफा के लिए, क्योंकि सिक्योरिटीज़ आर मोर इम्पॉर्टेंट दैन एनी अदर थिंग। दिफा करना है हमें, डिफेंस के लिए हम 17% लगा देते हैं तमाम सूबे। अच्छा, दिफा हमारी किस किस तरह की हो सकती है, हर तरह की। लाइक ये जो स्ट्रीट क्राइम्स हैं, ये जो टेररिस्ट हैं और इस तरह के जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी की सारी दिफा के लिए आ जाती हैं। अब आ जाते हैं आगे सूद की अदायगी। सूद की अदायगी ऑब्वियसली हमारे पास डेट्स चल रहे हैं, सर्विसेज हम दे रहे हैं, तो जो हमारी सूद उसमें दिया जाता है, जैसे हम बैंक्स में पैसे रख देते हैं, तो ये हमने चैप्टर 13 में काफ़ी डिटेल में पढ़ना है कि सूद क्या है और क्या किस तरीके से। अब ये जो सूद की अदायगियाँ होती हैं ये करनी होती है। नज़्म व नस्क वही वाली बात आ जाती है कि टेररिज्म जो कंट्रोल है, जो हमारे नज़्म व नस्क का सारा सिस्टम है, जिसे हम एडमिनिस्ट्रेशन भी कहते हैं, उस तरह की जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्किंग हो रही है किसी भी सूबे में, उस पर जो वफाक पैसे दे रहा है वहाँ पर ये सब खर्चे लग रहे होते हैं। आने क्या हैं, अब आने जो हैं वो सब्सिडीज़ होती हैं, यानी कि सब्सिडीज़ हम उन चीज़ों के प्रोडक्शन में दे रहे होते हैं जिसमें हमें या गवर्नमेंट को या हमारे रियासत को, हमारे लोगों को उस चीज़ की ज़रूरत है, लेकिन उस फैक्ट्री या कंपनी के पास इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है कि वो एक बेहतरीन तरीके से उस चीज़ के प्रोडक्शन जितनी हमें रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक कर सकें। लेकिन रिक्वायरमेंट हमारी है तो गवर्नमेंट कहती है कि ठीक है, हम आपको कुछ पैसों की मद में जो है ना हेल्प आउट करते हैं और आप इन्वेस्टमेंट हमसे ले लीजिए, पैसे हमसे ले लीजिए और इस चीज़ की प्रोडक्शन को चलाते रहिए। इसकी बेहतरीन मिसाल अभी जब हम पेंडेमिक के दौर से गुजरे, यानी कि जब हमारे पास कोरोना आया, तो उस वक़्त हमारे पास वेंटिलेटर्स नहीं थे, उस वक़्त हमारे पास जो सेफ्टी किट्स हैं वो नहीं थी, मास्क नहीं थे और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें नहीं थी। लेकिन अचानक से आपने देखा कि ज़रूरियात के मुताबिक मास्क भी मार्केट में आने लगे, सेफ्टी किट्स भी आने लगी और तकरीबन इतने वेंटिलेटर भी आ गए कि हम बहुत सारे लोगों की जान बचा सके।
تو یہ فیکٹریز جو پروڈکشن والی ہیں ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا، گورنمنٹ نے انہیں سبسڈیز دیں اور ان سے جلد از جلد اور زیادہ سے زیادہ چیزوں کی پروڈکشن کروائی، اور اس طریقے سے ہماری ضروریات پوری ہوئیں. اسی طرح سے ترقیاتی کام ہیں جیسے کہ گورنمنٹ اسکولز یا گورنمنٹ آفیسز ہیں، ڈی سی آفیسز ہوتے ہیں، اے سی آفیسز ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو گورنمنٹ کے ہاسپٹلز ہوتے ہیں، سڑکیں ہوتی ہیں، انفراسٹرکچرز ہوتے ہیں، ان میں جو ترقیاتی کام ہو رہے ہوتے ہیں. جیسے آج کل ہم دیکھ رہے ہیں الیکٹرک بسز آ رہی ہیں، اورنج ٹرین لائن چل رہی ہے، گرین بسز چل رہی ہیں. اس طرح کی جو چیزیں ہیں، جو ترقیاتی جتنے بھی کام ہیں اس کے لیے جو پیسے دیے جاتے ہیں وفاق کی طرف سے، وہ سب کے سب ان ترقیاتی کاموں میں لگائے جا رہے ہوتے ہیں. اچھا، این ایف سی ایوارڈ جو ہے، این ایف سی ایوارڈ صوبوں میں کیا ہے؟ این ایف سی ایوارڈ 2010 کے مطابق صوبوں میں مالیات کی تقسیم کی گئی تھی. این ایف سی ایوارڈ کی کس طریقے سے ہوئی تھی؟ این ایف سی ایوارڈ کی تقسیم یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ پنجاب میں 52%، سندھ میں 25%، خیبر پختونخوا کو تقریباً 15% اور بلوچستان کو تقریباً 9% دیا گیا تھا. یہ ان کے لیے این ایف سی ایوارڈ کا انعقاد کیا گیا تھا اور انہیں دیا گیا تاکہ تمام تر صوبے اچھے طریقے سے اچھی کارکردگی کے ساتھ کام کر سکیں. اچھا، اب آ جائیے آگے ہم دیکھتے ہیں صوبائی آمدنی کے کون کون سے طریقے ہیں اور ان کو اخراجات کیسے کرتے ہیں روپے کو مقامی بنا کر. چلیے، اب یہاں پر دیکھنے میں آتا ہے کہ جب صوبوں کی بات ہوتی ہے تو ہمیں ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ جتنی بھی جوڈیشری ہے یا جتنے بھی ہماری لگژریز ہیں یا جو ہماری دوسری یہ جو صنعتوں والی، ایک تو صنعتوں والی سائڈ ہے، دوسری ہمارے پاس آ جاتی ہے ساری کیا کہتے ہیں اسے ہم، زرعی سائڈ، سوری، جو جتنی بھی یہ زرعی سائڈ ہے ہماری، یہ زرعی سائڈ سے جتنی بھی انکم آ رہی ہے یہ سب کے سب گورنمنٹ کے پاس آ رہی ہے اور گورنمنٹ اسے یوز کر رہی ہے، گورنمنٹ اسے یوٹیلائز کر رہی ہے. جب کہ ایسا ہوتا بھی ہے کیونکہ جب ٹیکسز کی بات کی جائے نا، تو جتنی بھی جوڈیشری سے پیسہ آ رہا ہے یا جتنا بھی جو ہے نا وہ ہماری لگژریز پہ ٹیکسز لگا کے ہم پیسہ لے رہے ہیں، یا جتنی بھی ہماری جو ہے نا وہ اپنی زراعت والی سائڈ سے جتنا بھی پیسہ آ رہا ہے، یہ سب کا سب ہم جو ہے وہ گورنمنٹ کے پاس آتا جاتا ہے اور پھر گورنمنٹ اسے اپنے طریقوں سے اپنے اصولوں کے مطابق خرچ کر رہی ہوتی ہے. جبکہ جب ہم دیکھیں گے صوبائی اخراجات جو ہیں وہ سول انتظامیہ کے لیے، سود کی ادائیگی کے لیے، معاشی خدمات کے لیے، ہر طریقے سے ان کو ہم نے صوبوں میں ڈفرینٹ صوبوں میں ہم نے اسے خرچ کرنا ہوتا ہے. لیکن اگر ہم دیکھیں کہ اسلامی مالیات کے ذرائع کون سے ہیں اور اسلام کیا کہتا ہے ان کے بارے میں، یہ نظام بہت اچھا ہے کہ ہم مطلب تمام تر لوگوں سے تھوڑا تھوڑا پیسہ ٹیکسز کی شکل میں لے کر اپنے ملک کو، اپنی سوسائٹی کو ترقی کی طرف لے کر جائیں. لیکن اسلام کیونکہ ایک باضابطہ حیات ہے، اسلام نے مکمل جو ہے وہ فلاحی نظام اور متوازن زندگی کے طریقے بتائے ہوئے ہیں. تو اسلام میں جو مالیات کے ذرائع ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ اچھا جی، سب سے پہلے جو امپورٹنٹ چیز ذرائع مالیات کے لیے اسلام نے بتائی ہے وہ ہے زکوٰۃ. ہاں، اس قرآن مطلب ہماری جو کتاب ہے، اس کتاب کے اندر بھی قرآن پاک کی کچھ آیات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث شامل ہیں، جس میں سے ایک ہے نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. زکوٰۃ کو بہت زیادہ فوکس کیا گیا ہے. اچھا، ہماری بک میں جو ہے کچھ انہوں نے مصارف زکوٰۃ یعنی کہ جو مستحقین ہیں جن پر زکوٰۃ لگتی ہے وہ بھی بتائے ہوئے ہیں. کون کون سے ہیں؟ فقراء ہیں، مساکین ہیں، تالیف قلب ہیں، پھر رکاب ہیں، عاملین ہیں یعنی کہ زکوٰۃ اکٹھا کرنے والے عملے ہیں، غارمین ہیں یعنی کہ جو قرض دار ہوتے ہیں بیچارے اور وہ قرضہ ادا نہیں کر سکتے، انہیں آپ زکوٰۃ دے دیجئے، فی سبیل اللہ دے دیجئے یا ابن السبیل دے دیجئے. اچھا، فی سبیل اللہ کو ہم سبھی جانتے ہیں کہ چیریٹی کہلاتی ہے فی سبیل اللہ. اچھا، نظام زکوٰۃ ہے کیا؟ کیا لگتا ہے کہ نظام زکوٰۃ کیا ہے؟ آپ اللہ پاک نے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اتنا زیادہ فوکس کیوں کیا ہے؟ سب سے پہلے جو نظام زکوٰۃ ہے وہ پاکیزگی اور نشوونما دیتی ہے. یہ صاحب نصاب مسلمانوں پر فرض ہے، یہ سب پر فرض نہیں ہے. صاحب نصاب یعنی کہ صرف وہ شخص جو اس کو ادا کرنے کی استطاعت رکھتا ہے، صرف وہ شخص زکوٰۃ ادا کرے گا اور اس زکوٰۃ کے پیسوں سے مستحقین کی کفالت ہوگی، یعنی کہ جو اپنی ضروریات زندگی بھی پوری نہیں کر سکتے، جو پیسہ زکوٰۃ کی مد پہ ہم اکٹھا کریں گے ان کو دیں گے اور ان کی کفالت ہوگی. اور یہ کتنا خوبصورت ایک نظام بن جائے گا، ایک بہترین زندگی جینے والا اور ایک بہت ہی کمتر زندگی جینے والا
اگر ایک بہترین زندگی جینے والا اپنی زندگی میں سے کچھ چیزیں نکال کر جو اس کے لیے ایکسیس ہیں، جن کا اس کا استعمال بھی نہیں ہے، وہ چیزیں نکال کر وہ ان کو دے دے جو اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے نہیں گزار پا رہے ہیں، تو کتنا خوبصورت نظام چلنا شروع ہو جائے۔ نظام عشر، اب زکوٰۃ جو ہے وہ تو ہم نے بات کی کہ نارمل جو بھی جتنے بھی لوگ ہیں وہ دیں گے۔ اب جو نظام عشر ہے یہ سارا کا سارا زرعی پیداوار پر لگتا ہے۔ یہ مصنوعی طریقوں سے یا جو قدرتی طریقوں سے ہم پیداوار کرتے ہیں، زمینوں میں ہل چلا کر جو بھی زمین سے چیزیں اگ رہی ہیں، قدرتی وسائل سے حاصل ہو رہی ہیں یا مصنوعی طریقے سے ہم اس کو پانی وغیرہ لگا کر کر رہے ہیں، اس پر ہم نظام عشر لگاتے ہیں۔ اب چونکہ ہم پہلے بول چکے ہیں کہ یہ جو اسلامی نظام ہے یہ بنانے والے رب کریم کی ذات ہے، تو یقیناً اللہ پاک نے ہمارے لیے کسی بھی قسم کی مشکل نہیں ڈالی ہوگی۔ دیکھیں عشر میں بھی آپ نے ہمارے لیے کتنی آسانی کر دی ہے۔ زرعی پیداوار پر جو ٹیکس لگے گا ہم اسے عشر کہیں گے۔ قدرتی ذرائع سے اگر آپ نے جب اپنی پیداوار کی یعنی کہ بیج بویا، آپ کی زمین اتنی اچھی جگہ پر تھی یا آپ کو اللہ پاک نے تحفتاً اتنا خوبصورت ویدر دے دیا کہ اس میں آپ کو پانی بھی مل گیا، یا زمین نہروں کے قریب تھی، یا بارش والا نظام بہت زیادہ تھا، یا پانی آپ کو خود سے نہیں لگانا پڑا، زمین پر آپ کو پیداوار کے لیے اپنی جیب سے بہت کم خرچ کرنا پڑا، تو تب آپ جتنی بھی آپ کی پیداوار ہے اس کا 10% اللہ کی راہ میں دے دیجیے، زکوٰۃ کی مد میں، جسے ہم عشر کہتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کی زمین نہروں سے دور تھی، پانی اچھا میسر نہیں تھا، بارشیں نہیں ہو سکیں، کچھ نہ کچھ پرابلمز لگی رہیں اور آپ کو ٹیوب ویلوں یا کسی بھی مصنوعی طریقے سے پیسہ خرچ کر کے اپنی پیداوار کو بڑھانا پڑا، اور اتنی آپ کی پیداوار ہوئی جتنا اس سے زیادہ آپ کا خرچ لگ گیا، تو اللہ پاک نے کہا کہ پھر آپ اپنے عشر، جو آپ کا عشر بنے گا وہ صرف اور صرف 5% رہ جائے گا، صرف اور صرف 5% عشر آپ دیں گے جب آپ اپنے خرچے سے اپنی زمین میں پیداوار کریں گے۔ کتنا خوبصورت نظام ہے۔ اچھا، اب انفاق فی سبیل اللہ کیا ہے؟ یہ وہی ہے چیریٹی، اللہ کی راہ میں رضاکارانہ اخراجات جو زکوٰۃ کے علاوہ مدد کے لیے دیے جاتے ہیں۔ اس کی ہی بات میں کر رہی تھی، چیریٹیز وہ کہلاتی ہیں جب ہم خود چاہتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ نہیں ہے، یہ ہم کسی کو مطلب فرض سمجھ کر نہیں دے رہے، لیکن جیسے مجھے پسند ہے، میں نیو ڈریسنگ کرتی ہوں، مجھے نئے کپڑے بنانا پسند ہے، تو میرے ساتھ جو بھی میری ہیلپر ہے، جو بھی میرے ساتھ میرے کاموں میں ہیلپ کرواتی ہیں، گھر پہ میری ہاؤس ہیلپ ہیں، تو میں اپنے اچھے سے اچھی چیز کوشش کرتی ہوں کہ اسے دوں، تاکہ وہ ایکچولی میرے ساتھ ہی رہتی ہے تو وہ بھی اچھی نظر آئے اور اس کی ہیلپ بھی ہو جاتی ہے۔ جہاں ایک ڈریس لینا ہے، پھر اس پہ لگانے کے لیے کوئی چیزیں لینی ہیں، پھر اس کی اسٹچنگ دینی ہے، اور پھر ساری چیزیں کرنے کے بعد ایک ڈریس اچھا خاصا ایکسپینسو پڑ جاتا ہے، تو جب میں نے وہ ڈریس 2-3 بار پہن لیا ہے اور وہ ڈریس اچھی کنڈیشن میں ہے، تو میں اسے فی سبیل اللہ کسی کو دے دوں، یا عید وغیرہ پر میں جیسے اچھا ایک ڈریس اپنے لیے بناؤں اور اس کے لیے بھی بنا دوں، تو اس کے اوپر عید کا ایک جو فرض ڈریس تھا وہ بھی اس کے اوپر سے کم ہو جائے گا، اس کے اوپر نہیں آئے گا، اور اس کی ہیلپ آؤٹ بھی ہو جائے گی۔ اچھا، اب یہ جو آپ نے اللہ پاک نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو نظام دیا ہے، اس میں دولت کی تقسیم دیکھیے کتنی خوبصورت ہوتی ہے۔ رقم کو امیروں سے لے کر ہم نے غریبوں کی طرف منتقل کرنا ہے۔ امیروں سے رقم لیں گے اور غریبوں کو دیں گے تو سب سے جو پہلی چیز ہے وہ غربت کا خاتمہ ہوگا، یعنی کہ غریبوں اور معذوروں کو براہ راست فنڈز فراہم ہو جائیں گے، تو ان کی زندگی میں بہت آسودگی اور آسانی آ جائے گی۔ اس سے کیا ہوگا کہ جو لوگوں کے اندر ایک خواہش ہوتی ہے کہ پیسہ جمع کرتے جاؤ، چیزیں جمع کرتے جاؤ، ذخیرہ اندوزی جو رکی ہوئی دولت پر جرمانہ ہے، سرمایہ کو مارکیٹ میں لے کر آئے گا، ذخیرہ اندوزی ختم ہوگی، دولت جو ہم جمع کر کے رکھتے ہیں نہ وہ آج ہمارے کام ہے، نہ وہ ہمارے کل کے کام آئے گی، لیکن جب ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں تو ہم آفٹر لائف یعنی کہ دین اور دنیا دونوں کی بات کرتے ہیں، مرنے کے بعد کی زندگی کی بات کرتے ہیں، تو جب ہم اپنی اتنی اچھے طریقے سے اتنی خوش دلی سے چیریٹی کرتے ہیں، ذخیرہ اندوزی کی طرف نہیں مائل ہوتے اور سرمایہ کو مارکیٹ میں لے کر آتے ہیں، تو اس طرح سرمایہ کی گردش بھی ہوتی ہے، لوگوں کی قوت خرید میں اضافہ ہوتا ہے اور وسیع پیمانے پر معاشی پھیلاؤ بنتا چلا جاتا ہے، لوگ زیادہ سے زیادہ کماتے ہیں، لگاتے ہیں، سرمایہ کی گردش ہوتی رہتی ہے اور ذخیرہ اندوزی بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ہمارا اسلامی نظریہ بھی تھا، اور ہمارا جو سیکولر سسٹم ہے اس میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس میں جو ہے وہ ہم اللہ
کے علاوہ جو لوگوں کے مین میڈ سسٹم ہیں اس کے بارے میں بھی ہم نے بات کی. اب ہم یہ ایک سوال جو بہت زیادہ ارائز ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ ٹیکسوں اور خیرات کے توازن میں معاشی صحت کیسے بناتا ہے. ٹیکسوں اور خیرات کا توازن معاشی صحت کیسے بناتا ہے. کیسے بناتا ہے یہ سوچئے اور اس چیز پر غور کیجئے اور دیکھیے کہ اللہ پاک نے ہمیں کتنا خوبصورت نظام بنا کر دیا ہے جسے ہم فالو کریں تو یقیناً دنیا و آخرت دونوں میں کامیاب ہوں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ.